रिवायत में लिखा है एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सुनना, एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कुछ सहाबा के साथ जा रहे हैं, मदीने की किसी गली से गुजर रहे। बोलो मदीने की किसी गली से। हज़रत अबू बकर भी है, दाएं बाएं सहाबा किराम भी है। बस अचानक सामने एक छोटा सा कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्र नजर आई, कब्रिस्तान नजर आया या कुछ कब्रें नजर आई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां रुक गए और आंखों से मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू, मुसलसल आंसू। वो जो करीब में थे कहने लगे, अबू बकर तुम रोते क्यों? अरे अबू बकर तुम रोते क्यों? हमारे साथ सफर में चले और अभी तो बहुत आगे चलना, आप तो यहीं ठहर गए और रोना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई, इन कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। और फिर क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। क्या फरमाया? कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। मुझे ये कब्रों को देखकर मुझे मेरी कब्र याद आ गई। अब बहुत रोए। अब जो साथी थे ना वो फिर कहने लगे, अबू बकर आगे चले ना, अबू बकर आगे चले, बहुत लंबा सफर करना है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए जा रहे, दाढ़ी मुबारक पर आंसू के कतरे हैं और 4 जुमले फरमाए। कितने जुमले? ये चारों जुमले हमारे तो बदन के बाल बाल खड़े कर दे हुए। साथ में कहो ना, हजरत अबू बकर ने कितने जुमले फरमाए? साथ में बोलो, कितने जुमले? क्या फरमाया? लैतनी अकूनु शजरतन तुक्ता, लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, लैतनी लम तलिदनी उम्मी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, इसका तर्जुमा करते करते अजीब लगता। हजरत अबू बकर ने क्या देखा? बोलो क्या देखा? क्या देखा? कब्रों को देखा। कहा मुझे मेरी कब्र याद आ गई, कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। और जाते जाते क्या कह रहे? 4 जुमले कह रहे अल्लाह लैतनी अकूनु शजरतन तुक्ता, कहते अल्लाह काश मुझे इंसान न बनाया होता, मुझे दरख्त बनाता कि लोग उसे काट कर खत्म कर देते। काश अल्लाह मुझे कोई दरख्त बनाता, लोग उसे काट कर खत्म कर देते। फिर फरमाते लैतनी अकूनु हजरन युक्सर, अल्लाह काश मुझे कोई पत्थर बनाता कि लोग उसे तोड़कर फेंक देते। फिर कहते लैतनी अकूनु कल्बन युज़रब, काश के मैं कुत्ता होता, कोई गली का कुत्ता होता कि लोग मुझे मारकर खत्म कर देते। और फिर फरमाया लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मेरी मां ने मुझे जना ना होता कि मुझे कब्र के अंदर जाना ना पड़ता। मेरे प्यारो, ये वो सिद्दीक अकबर है जो फर्श पर कपड़ा पहनते थे तो अर्श पर फरिश्ते भी वो कपड़ा पहनते थे। वो फरमाते काश मेरी माँ ने मुझे जनाना होता कि मुझे ये कब्र का अज़ाब बहुत खतरनाक है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आखिरी घड़ी, साथ में बोलो, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदीने पाक में आखिरी घड़ी क्या हुआ? अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आखिरी घड़ी अल्लाह हमारी भी आने वाली है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बिल्कुल आखिरी घड़ी क्या फरमाया? क्या फरमाया? उमर और अली को बुला लो। कितनों को बुलाया? उमर और अली को। जब हजरत उमर और अली आए, अरे दोनों की आंखों में आंसू है। अबू बकर क्या चेहरा देख लिया, आखिरी घड़ी, आखिरी सांस ले रहे, बिठाया। हजरत उमर को बिठाया, हजरत अली को बिठाया, कहा मेरी एक वसीयत सुन लो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती है, क्या फरमाते? मेरी एक वसीयत सुन लो। क्या वसीयत? हजरत उमर भी है, हजरत अली भी है। क्या फरमाया? फरमाया मेरी आंख बंद हो जाए, मेरी आंख बंद हो जाए, मुझे गुस्ल दे दो, मुझे कफन पहना देना, मेरे जनाजे को उठाना। देखो उमर और अली को कह रहे, हजरत उमर और हजरत अली को, मेरे जनाजे को उठाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना, अल्लाह के रसूल के रोज़े मुबारका के पास ले जाना और वहां जाके इजाजत मांगना। अबू बकर आपके करीब सोना चाहता है, अबू बकर आपके करीब दफन होना चाहता। अगर इजाजत मिले तो वहां दफन करना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन कर देना, वरना मदीने के किसी कोने में मुझे दफन। और क्या कहा? हजरत अबू बकर ऐसा रोए उमर, हजरत उमर से कहा और हजरत अली से कहा मेरे नबी को गए 2 साल हो गए। क्या फरमाया? मेरे नबी को गए 2 साल हो गए, मालूम नहीं वो मुझसे राजी होंगे या नाराज हो गए होंगे। क्या अजीब जुमला मेरे दोस्तों, ला अदरी अहुआ राज़िन अम साखित। कहा 2 साल हो गए मेरे नबी को गए, मुझे नहीं मालूम वो मुझसे राजी है या नाराज है। अगर राजी होंगे तो इजाजत देंगे, करीब में मुझे दफन कर देना, और अगर नाराज हो तो मदीने के कोई कोने में मुझे दफन करना। इसलिए कि जब महबूब राजी हो तो करीब, महबूब नाराज हो तो करीब रहने का कोई सवाल ही नहीं। सुनना, किनको जिम्मेदारी दी? हजरत उमर। साथ में बोलो ना, हजरत उमर और हजरत
اچھا وہ دونوں کچھ کہتے اس سے پہلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آنکھیں بند، بولو انا للہ. چلو غسل والا معاملہ، کفن والا معاملہ، جنازہ اٹھانے کا معاملہ، ابھی بس جنازہ اٹھانا ہے. حضرت علی ہے نا، حضرت علی روتے روتے عمر کے پاس کیا کہہ رہے؟ وہ جو حضرت ابوبکر نے ذمہ داری دی ہے کہ وہاں جا کے نبی کو پوچھنا ہے، حضرت علی کیا کہتے؟ عمر میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. کیا کہا؟ میری ہمت نہیں ہوتی، تم پوچھ لینا. حضرت عمر زارو قطار روئے، کہا اللہ کی قسم میں تو خود تمہارے پاس آنے والا تھا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں، وہ نبی کا رعب اور دبدبا، میرے اندر ہمت نہیں کہ میں کچھ پوچھوں. میں تو یہ کہنے والا تھا علی تم پوچھ لینا. اب جنازہ اٹھا، لیکن علی راستے بھر میں کیا کہے؟ عمر سوال تم کو کرنا. حضرت عمر کہے نا نا نا، سوال تمہیں کرنا. علی کہے تمہیں کرنا، عمر کہے تمہیں کرنا. علی کہے عمر تمہیں کرنا، عمر کہے علی تمہیں کرنا. جنازہ مبارک چلتا چلتا نبی کا روزے مبارک کا قریب آ گیا. حضرت علی نے روتے روتے کہا عمر تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. حضرت عمر نے کہا میں نہیں، تجھے اللہ کا واسطہ تو سوال کرے گا. نبی کا روزے مبارک کا قریب ہے. اندر سے پیارے نبی کی پیاری آواز آئی، عمر تو بھی کچھ نہ پوچھ، علی تو بھی کچھ نہ پوچھ، اوصل الحبیب الی الحبیب، لاؤ ابو بکر کو لاؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ابو بکر کو لے کر آؤ. ہم کب سے ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے دوستو نہ عمر کو پوچھنے کی ضرورت، نہ علی کو پوچھنے کی ضرورت، اللہ کے رسول نے خود ہی بلا لیا. میرے دوستو وہ ابو بکر کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا، اور مقام اور مرتبہ صرف اس لیے اونچا ہے. ایک مرتبہ ایک سوال آیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک مرتبہ سوال آیا کہ حضرت ابو بکر کا مقام اتنا اونچا کہ جیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جب دنیا سے گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور قیامت میں جب اٹھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حشر کے میدان میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور نبی نے فرمایا جب جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا بہت نمازیں تھی، تہجد تھی، روزے تھے، حدیثیں تھی، کیا تھا؟ فرمایا شیئن وقر فی قلبہ، شیئن وقر فی قلبہ. حضرت ابو بکر کے پاس بھلے نفل نمازیں زیادہ نہ ہوگی، ارے تہجد زیادہ نہیں ہوگی، لیکن دین میں اگر بسایا تھا تو صرف محمد کو بسایا تھا صلی اللہ علیہ، تو صرف واقعہ رہ گیا. ہم تو اس سے بہت کوسوں دور نکل گئے، بہت دور نکل گئے میرے پیاروں. دنیا، پیسہ، محبت، دکان، اس نے ہم کو اتنا آگے پہنچا دیا کہ حضرت ابو بکر کا خوف جو تھا اس کی ایک آنا بھی ہمارے دل میں نظر نہیں آتا. بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کہاں اللہ کا ڈر کہاں ہے میرے پیاروں؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ابھی میں پوچھوں کون ڈرتا؟ پورا بروڑا ہاتھ اٹھائے گا میں اللہ سے بہت ڈرتا، میں بہت ڈرتا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہوگا. زبان کچھ، دل کچھ، اور اللہ کے سامنے ڈھونگ، نبی کی محبت کا ڈھونگ. کیا میرے دوستو یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے میرے دوست؟ آ گئے بیان سننے، آ گئے تقریر سننے، آ گئے، کہو گے بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. کیا ہوگا؟ میرے یہی نتیجہ ہوگا نا، بہت اچھا بیان کیا قاری صاحب نے. میرے پیاروں کب سدھارا دل میں آئے گا؟ کب دل بنے گا میرے پیاروں؟ دل کب بنے گا؟ راتیں گزر جاتی ہے، اللہ کی قسم نبی کی محبت میں ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلتا. پوچھو اپنے دل سے پوچھو کتنی راتیں گئی ہے، کبھی ماں کو یاد کر کے رویا، کبھی بیوی کو یاد کر کے رویا، کبھی بچوں کو یاد کر کے رویا. کب محمد کو یاد کر کے روئے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون رویا میرے دوستو؟ کون مدینے کی محبت میں رویا ہو کہ اللہ اس وقت میرے حالات ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا، ورنہ بس میں ہوتا تو ان کے قدموں میں اپنی جان دے دیتا. کون ہے ایسا؟ ختم ہو گیا میرے دوستو معاملہ. کون ہے ہم میں سے؟ کون ایسا ہے؟ کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ جس خدا نے پیدا کیا، جس خدا نے آسمان، زمین، پہاڑ ایسی چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ملیاں میٹ کر دے، اس خدا سے کوئی ڈرنے کو تیار نہیں. اگر خدا سے ڈرتا ہوتا اتنی بڑی عمر ہو گئی، چہرے پر داڑھی کیوں نہیں آئی؟ اگر اللہ سے ڈرتا ہوتا تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو گئی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کے گھر میں ٹی وی کہاں سے چلتا؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو میرے اور آپ کی پٹلون ٹخنوں کے نیچے کیوں جاتی؟ اگر خدا سے ڈرتا ہوتا تو یہ تھیٹر، سینما، یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، یہ سگریٹ، بیڑی، تمباکو، اس میں زندگی کیوں بسر کرتا؟ کوئی نہیں ڈرتا میرے دوستو. جو بس ایک شہرت ہے، بیان ہے، آ گیا
آ گیا, سن لیا, چلا گیا, کیا ہوا؟ کہا رات کو قاری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا. یہ ہماری اس بیان کا خلاصہ ہے میرے دوستو. کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا ہے اللہ بولے کیا بولے. اور میں تو کبھی کبھی رات کو, صحیح اللہ کی قسم, کبھی کبھی رات کو سوچتا ہوں اتنا داڑھی پر بولنے کے بعد بھی داڑھی نہیں آئی, اتنا نماز پر بولنے کے بعد بھی میرا بھائی نماز ہی نہیں بنا. ہاتھ بیان کے بعد ہاتھ اٹھاتے نہیں اٹھاتے, ہاتھ اٹھاتے اور وہی فجر کو نہیں آتے. پھر میں کبھی کبھی دل میں سوچتا ہوں اللہ اس کا قصور نہیں, قصور میرا ہے کہ میں نے دل سے کہا ہی نہیں, تب تو اس کے دل میں نہیں گیا. میرے پیارو کیا کرے اس کے سوا, کیا کرے میرے پیارو. کب ہماری زندگی بدلے گی. اور مرنا, ایسا مرنا کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ابھی کوئی بھائی سنا رہا تھا, ابھی ہمارے یوسف بھائی جو کٹھور والے نا, ابھی سنا رہے تھے کہ ایک آدمی کھانا کھایا, انہوں نے ابھی کا واقعہ بتایا 1-2 دن کا. ایک آدمی کھانا کھایا اور کھانا کھا کے یوں بیٹھا, کہا ڈاکٹر آیا, کہا انتقال ہو گیا. میں نے فوراً سوچا اللہ اگر اس کی باری ہے تو ہماری بھی تو باری ہے. کیا میرے دوستو ایمان کے ساتھ کہو, اس حال میں قبر میں جاؤ گے کہ چہرے پر نبی کے چہرے کو نوچ کے گیا ہوگا؟ ایسا چہرہ لے کر قبر میں جائے گا؟ ایسی نماز ہے کہ کئی دن فجر کی نماز قضا ہے, قبر میں جائے گا؟ وہ حضرت ابو بکر جنتی ہے, قبر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں. اور ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے بھی گانا گاتا ہے. یہ موبائل میں گانا ہے, موبائل میں لوڈ کرواتا ہے گانا. بے شرم ہے میرے دوستو, کتنا بے شرم ہے گانا. اور اتنے گندے گانے, اور ایسی گھنٹی تو بجتی نہیں, وہ گانا بجتا ہے. ارے تھوڑا تو شرم کر, تیری جوان بہن تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. وہ گانا اب میں پرسوں کی بات کر رہا ہوں, سورت میں بیٹھا تھا, اچانک گھنٹی بجی, ہم تم ایک کمرے میں بند. گھنٹی بجی, میں ایک دم چوکا. میں نے کہا اچانک یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہے میرے بازو میں جو بیٹھا اس کا موبائل بج رہا. تو میں نے اس کو کہا کہ تو تیری بہن کے سامنے میں بھی یہ گانا سنتا ہے؟ حیا کہاں چلی گئی؟ شرم مر چکی. ارے بولو نا, شرم مر چکی. ہمارے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آدمی بے شرم ہوگا اور ایسا مرے گا کہ موت کے وقت کلمہ بھی چھین لیا جائے گا. وہ بے شرمی ہمارے اندر آ گئی میرے دوستو, آ گئی, وہ بے شرمی آ گئی. راستوں میں بولو تو عورتوں کو چھیڑنا اس کو سٹائل سمجھتا ہے. ہاں, کپڑے ٹخنوں کے نیچے سٹائل سمجھتا ہے. ہاں میرے پیارو, یہ کون سا ایمان ہے میرے پیارو. ایک مرتبہ ہے نا بھائی, اس کو لے لو نا بھائی. میں زبردستی کائے کو میرے کو پہنا دیتے معلوم نہیں بھائی. ہاں بھائی سمجھنا, دوسری بات سمجھنا. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو نا محمد الرسول اللہ, واقعہ سنو پھر فیصلہ کرنا. ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اچھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیسا کرتے تھے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ طریقہ کیسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھڑے ہوتے کبھی بیٹھے ہوتے, لیکن آپ کے بازو میں بالکل قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے اور بالکل بازو میں, بولو کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, اور پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تشریف فرمائے, اور آپ بیان فرما رہے, قرآن بتا رہے ہوں گے, حدیث بتا رہے ہوں گے, اور بازو میں بولو کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اچانک کوئی صحابی مسجد میں آئے, اور چہرے سے لگتا تھا کہ کوئی دیہات کے, کوئی ویلیجر, کوئی گاؤں کے رہنے والے, کوئی بدو, کوئی عربی آئے. اچھا وہ جیسے آئے, پورا مجمع تو فل تھا, وہ جیسے آئے نا, ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا آ گیا. اب سارا مجمع بولو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے نبی کس کو بلا رہے ہیں؟ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور مجمع کو چیر کے آنا مناسب نہیں ہے. تو ہمارے نبی ساتھ میں فرمایا آ گیا. وہ بیچارے صحابی پیچھے تھے نا, میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آگے آؤ. تو بیچارے تھوڑا آگے آئے اور میڈل میں, بیچ میں آ کے ہمارے نبی ساتھ میں دیکھا کہ وہ بیچ میں بیٹھ گئے. کہا نا وہاں نہیں, آگے. اب ان کو اتنی شرم آوے کہ پورے مجمع کو چیر کر آنے کا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر تھا, سب نے جگہ بنا دی اور وہ بالکل پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے. ہمارے نبی نے فرمایا یہاں بھی نہیں اور آگے. تو کہنے لگے اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے, پیچھے تھا تو آگے آؤ, تو بیچ میں آ گیا, پھر آگے آؤ تو پہلے آ گیا, اب آپ اور کہہ رہے ہیں آگے آؤ. اب میں کہاں آگے آؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اور آگے آؤ. بازو میں کون تھے بولو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا ابو بکر تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ,
تھوڑا ادھر ہٹ جاؤ. حضرت ابو بکر ادھر ہٹ گئے. ہمارے نبی نے کہا آؤ میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بیٹھ جاؤ. بولو سبحان اللہ. کیا وہ صحابی کا رونا ہوگا, کیا نصیبہ ہوگا, کیا رونا ہوگا. وہ صحابی کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے نبی نے مجھے یہاں بٹھایا, ادھر نظر کرو تو صدیق اکبر نظر آئے, ادھر نظر کرو تو محمد مصطفیٰ نظر آئے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں بیٹھ گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات شروع کر دی. جب بات شروع کر دی تو صحابہ کرام آپس میں بڑا عجب معاملہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب کو سرپرائز ہے, سب کو تعجب ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا اتتعجبون من ھذا, تم کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے ان کو یہاں بٹھایا, ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھایا؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں اللہ کے رسول بہت تعجب ہو رہا ہے, کیونکہ آج تک آپ اور ابو بکر چلے تو آپ اور ابو بکر سفر کرے تو آپ اور ابو بکر کھائے تو آپ اور ابو بکر پیے تو آپ اور ابو بکر ہجرت کرے تو آپ اور ابو بکر, یہ درمیان میں کیسے آ گئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم کو تعجب ہوتا ہے, مجھے بھی تعجب ہوا. میں نے اللہ کو پوچھا اللہ تیرا یہ حکم کیوں ہے کہ ان کو ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھانا, یہ تیرا حکم کیوں ہے؟ بھائی سب سننا. کہتے ہیں جبرائیل نے آ کر مجھے بتایا ان کو ابو بکر اور آپ کے بیچ میں بٹھاؤ, کیونکہ وہ ایک درود ایسا پڑھتے ہیں اور صرف پڑھتے نہیں ہیں, اتنی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اس محبت کی وجہ سے آپ اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا ہے. وہ ایک درود پڑھتے ہیں. اگر ہم کتابوں میں وہ درود دیکھیں تو بہت چھوٹا ہے, ایک لائن کا درود ہے, لیکن معاملہ درود کا نہیں ہے, معاملہ اندر کی محبت کا ہے. بولو معاملہ اندر کی محبت. کون سا درود پاک وہ پڑھتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے فرمایا اور اللہ نے حضرت جبرائیل کو بتایا یہ ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ اس درود کے اندر وہ محبت کی چاشنی ہوتی ہے, وہ محبت کا جوش ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے اور ابو بکر کے درمیان میں ان کو بٹھایا. وہ کون سا درود تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا تو آپ کو بھی یاد ہوگا, پڑھو میرے ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے اتنا سا جملہ بڑھانا ہے کما تحب وترضى له. بولو کما تحب وترضى له. بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے فرمایا, جبرائیل کو اللہ نے بتایا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یہ یہی درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى له. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کو ان کے دل کی محبت اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے فرمایا میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جگہ ہوگی تو یہ درود پڑھنے والے کی جگہ ہوگی. ابھی تو ہمارے نبی یہ کہہ رہے تھے اتنے میں جبرائیل آ گئے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو اکیلے نہیں, جو بھی درود پڑھے گا, کوئی بھی پڑھے گا, محبت کے ساتھ پڑھے گا, قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی درود پڑھے, محبت کے ساتھ پڑھے, قیامت کی ہر منزل. بھئی قیامت کی سب سے پہلی منزل جب ہم قبر سے اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے ساتھ, بولو انشاءاللہ. پھر حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ, بولو سبحان اللہ. پھر نشر کے میدان میں مصطفیٰ کے ساتھ, پھر عالم آخرت میں مصطفیٰ کے ساتھ. اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, نام اعمال تقسیم ہوتے ہو تو ہم مصطفیٰ کے ساتھ, پل صراط پر چل رہے ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, حساب کتاب کا معاملہ ہو تو مصطفیٰ کے ساتھ, بلکہ جنت میں جائے تو بھی مصطفیٰ کے ساتھ. شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ درود پڑھے مگر کس کے ساتھ پڑھے؟ محبت کے ساتھ پڑھے. میرے پیارو تیار ہو آپ لوگ درود پڑھنے کے لیے؟ پہلی بات تو لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے وہاں کچھولی میں بھی کہا تھا, گندیوی میں بھی کہا تھا, آج کولوا میں بھی کہہ رہا ہوں. میرے پیاروں, میرے ینگسٹر جوانوں, میں خاص آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں. یہ بڑے بوڑھوں کے لیے نہیں آیا میں. یہ بڑے بوڑھے تو ماشاءاللہ مسجدوں میں نظر آتے ہیں,
میں تو کولوا خاص ہمارا جو کریم ہے نا، کریم ہمارے جوان ماشاءاللہ، اور یہ کریم میں نہیں کہتا، اللہ کو بھی یہ کریم بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں جوانی کا ایک آنسو بڑھاپے کے 1000 آنسوؤں سے بہتر ہوگا، جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہوگا۔ میرے کولوا کے جوانوں، ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگتا ہوں، کچھ نہ کرو، جو میں بتا رہا ہوں پہلا کام بولو لا الہ، دوسرا کام 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 100 مرتبہ، اور بہت آسان ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت آسان ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ پڑھ لو، بیچ بیچ میں درود ابراہیم پڑھ لیا کرو تو 100 مرتبہ درود ہو جائے گا۔ اور کیا ملے گا؟ ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے 1000 رحمتوں والی بات نہیں، 100 مرتبہ درود پڑے گا، نمبر 1 اللہ 1000 رحمتیں نازل کریں گے، نمبر 2 اللہ تیری پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النار، جہنم بھی نہیں آئے گی، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا، اللہ پیشانی پر لکھ دیں گے براءۃ من النفاق۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بندہ یا بندی اللہ فرماتے تیری پیشانی پر لکھ دوں گا، جیے تو بھی کلمے کے ساتھ، مرے تو بھی کلمے کے ساتھ، اللہ کے پاس حاضر ہو گئے تو بھی کلمے کے ساتھ۔ اور آگے سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ، کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے، کیونکہ بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، کیا ملے گا؟ ہمارے نبی فرماتے قیامت میں سفارش کروں گا، اور جب میں سفارش کروں گا تو حوض کوثر پہ آ جائے گا، جب حوض کوثر پہ آئے گا تو میرے ہاتھوں سے جام کوثر پیے گا، اور جس کے منہ میں کوثر کا ایک قطرہ پہنچ گیا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سوال ہوتا ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوگا، مگر جنت میں کس کے ساتھ ہوگا؟ داخل تو ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا جواب بھی بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، اور اس جنت میں داخل ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں وہ شہیدوں کی جنت ہوگی، وہاں ملاقات حضرت حسین سے بھی ہوگی، میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین سے ملاقات ہوگی، ارے حضرت عمار سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، حضرت خبیب سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، بلکہ سارے شہیدوں کے سردار ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء کا دیدار بھی ہوگا، تو اس کو ہوگا جو دنیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا۔ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، درود پڑھیں گے، لیکن کس کے ساتھ پڑھنے کا؟ محبت، کس کے ساتھ؟ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ٹائم ہے مقصود بھائی؟ ٹائم ہے، 20 سال کے بعد ٹائم ہوئے تھے کہ جتنا بلوانا ہے بلوا لو، پھر کون بلاتا؟ لیاقت بھائی بلاؤ گے نا واپس؟ خالی ہنستے مت رہو، بلانا دو۔ سنو، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو معلوم ہے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، بولو پہنچے نا مدینہ منورہ، ہاں بولو ساتھ میں بولو مدینہ منورہ پہنچے نا، ہجرت کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ ہجرت کر کے بولو کہاں پہنچے؟ اچھا، مدینے والے کو معلوم تھا محمد آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، یہ بھی معلوم تھا کہ صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں، تو مدینے والے اتنا تیاری، اتنی تیاری، ارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا تقریر کرنے کے لیے آتا تو کتنی تیاریاں ہوتی ہے، تو یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، ارے زوردار تیاری، سارے پہاڑ کے اوپر چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہوئی ہے، بھائی پہاڑ کے اوپر 6 سال 7 سال کی بچیاں کھڑی ہوئی ہے، اور سارے مرد ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، بولو سبحان اللہ، آج بھی مدینہ منورہ میں وہ گیٹ بنا ہوا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے آئے وہ بچیوں نے نعت پاک پڑھنا شروع کر دیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ
اللہ داعی. وہ بچیوں نے شعر پڑھنا شروع کیا جس کا خلاصہ کیا تھا، یہ مت کہنا کہ نبی آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ رسول آئے ہیں، یہ مت کہنا کہ محمد آئے. اے مدینہ والو یہ کہہ دو آج اندھیری رات میں 14ویں رات کے چاند آئے ہیں. اچھا ہمارے نبی کی انٹری ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سارے مدینہ والے بیٹھ گئے. ابھی تو سب بیٹھے، اتنے میں ایک جوان آ رہے، ایک دم خوبصورت، ہٹے کٹے ایک دم جوان آئے. آ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں